मामू रियाज भी सहमे सहमे नजर आ रहे थे। इस थान में मैंने 2 काले बकरों के कटे हुए सर और एक बड़ी सी कलेजी रखी हुई देखी। उसकी चारों तरफ खून के धब्बे बिखरे हुए थे। वालिद साहब ने परेशान लहजे में कहा, खुदा जाने क्या है ये सब कुछ, समझ में नहीं आ रहा ये कहाँ से आया, आखिर ये हो क्या रहा है, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। अब बताओ क्या करें इन चीज़ों का। हाँ खुदा के लिए, ये तो सिफली अमल मालूम होता है। कोई हमारे साथ कुछ करा रहा है, मगर कौन? भला हमारा कौन दुश्मन पैदा हो गया? दुनिया में किसी से झगड़ा नहीं है हमारा। इलाही खैर, ये हमारे घर को क्या हो रहा है? वालदा साहब भी रंधी हुई आवाज़ में बोली। भाई बहन भी सहमे हुए अंदाज में खड़े हुए थे। वालिद साहब ने मामू रियाज से कहा, मियाँ रियाज, हिम्मत करना होगी। मैं उठता हूँ, उन चीज़ों को खामोशी से बाहर फेंक दे। पड़ोसी को खबर हो गई तो न जाने क्या क्या सराहियाँ करेंगे। मामू रियाज बहुत बाहिम्मत थे। फौरन ही आगे बढ़कर वो थाल उठा लिया। वालिद साहब ने दरवाज़ा खोला और रात की तारीकी में दोनों बाहर निकल गए। मेरी ज़ुबान पर ताला लगा हुआ था। बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन न जाने क्यों ज़ुबान खामोश थी। जागती रातें तो मुकद्दर बन गई थी। उस पुरसकून घर में मुसीबत का बीज तो मैंने ही बोया था। एक खबीस सिफली अमल के माहिर को मैंने अपना घर दिखाया दिया था। उसने जो कुछ कहा था उसका पहला नमूना पेश कर दिया था। घर वाले उन्हें याद कर रहे थे जिन्हें कभी उनके हाथों तकलीफ पहुंची थी, मगर ऐसा कोई याद ना आ रहा था। सब मुसीबत का शिकार थे और मेरा दिल रो रहा था क्योंकि उनकी मुसीबत का बाइस मैं था। मैंने उस गंदगी के पूरे होशो आवाज़ के आलम में मज़ार पर पहुंचाने की कोशिश की थी। अब मैं किसी को क्या बताता? वो बेचारे खुद भी फैसला न कर पाए। जूं जूं वक्त गुजर रहा था मेरी कैफियत खराब होती जा रही थी। बहन भाई सहमे हुए थे। मामू रियाज और वालिद साहब सब परेशान थे। दूसरी रात भी भयानक थी। रात भर हमारी छत पर दमका चौकड़ी मची रही। बिल्लियों के रोने की आवाज़ें सुनाई देती रहीं। ये आवाज़ दरो दीवार से बुलंद होती महसूस होती थी। मामू रियाज, वालिद साहब और मेरा छोटा भाई अख्तर डंडे लिए छत पर और सेन में भागते फिरे, मगर एक भी बिल्ली नजर नहीं आई। सुबह को एक और दहशतनाक वाक़या पेश आया। छोटी बहन गुसल खाने में गुसल करने गई तो उसकी दिल रोज़ चीखों से सबके कलेजे दहल गए और तो कोई उसके पास ना जा सका। वालदा गुसल खाने में दाखिल हो गई। शमा बेहोश होकर गुसल खाने में गिर पड़ी थी। वो सर से पाँव तक खून में डूबी हुई थी। न जाने किस तरह वालदा साहिबा ने उसे चादर में लपेटा और उसे बिस्तर पर लाया गया, मगर वो बिल्कुल जख्मी नहीं थी, बल्कि खून की फुहारें शावर से निकली थी। दूसरे नलकों को चेक किया गया, सबकी टूटियों से खून बह रहा था। बकौल शख्स से हमारे घर में ताज़ा ताज़ा सुर्ख खून के दरिया बह गए थे। मामू रियाज ओवरहेड टैंक की तरफ भागे, मगर टैंक में शफाफ पानी के सिवा कुछ नहीं था। बाद में नलकों की टूटियां भी साफ पानी उगलने लगी, मगर वो खून अपनी जगह एक मुस्तकिल हैसियत रखता था, क्योंकि जहाँ वो गिरा था अपनी खासियत के मुताबिक जमता जा रहा था। वालदा साहब हवास बाख्ता हो गई। शमा को मुश्किल से होश आया था और उसने यही बताया कि जो ही उसने शावर खोला उसे खून की धारें उबल पड़ी। गर्ज इस घर में परेशानियों के सिवा कुछ ना रहा। मैं सख्ते के आलम में था। मुझे ख़ास तौर पर परेशान ना होने की तलकीन की जा रही थी क्योंकि वो मुझे बीमार समझ रहे थे, मगर ये मैं ही जानता था कि ये बीमारी इन सब के लिए मैं खुद खरीद कर लाया हूँ। वालिदा साहब ने कहा, छोड़ दो, खुदा के लिए ये घर फौरन छोड़ दो। यहाँ कुछ हो गया है, हम किसी खौफनाक मुसीबत में मुब्तला होने वाले हैं। मेरा दिल कहता है हम किसी बड़ी मुसीबत का शिकार होने वाले हैं, मगर हम कहाँ जाएं? वालिद साहब ने हैरत से कहा, जंगल में जा पड़े रहेंगे। आह, कौन दुश्मन हमारे पीछे लग गया है? वालिदा साहब रोते हुए बोली। वालिद साहब और मामू मियाँ के दरमियान बड़ी अगानगत थी। साले बहनोई एक जान दो कालिब थे। जो कुछ भी करते थे आपस के मशवरे से करते थे। वालिद साहब बोले, कभी ख्वाब में भी इन फजूलियात के बारे में नहीं सोचा, मगर आखिर क्या कहूँ इन वाक़यात के बारे में। तुम्हारी क्या राय है रियाज मियाँ? मैं खुद हैरान हूँ भाईजान। अगर एक बात दावे से कह सकता हूँ, ये सब कुछ उसी दिन से हुआ है। उनका इशारा मेरी तरफ था। क्या बता सकते हो मसूद मियाँ? तुम खुद भी ज़हन लड़ाओ। अगर कोई इशारा मिल जाए तो तुम उस दिन पीर वागन के मज़ार पर क्यों गए थे? वहाँ बेहोश कैसे हो गए थे? मेरे जहन में सब कुछ ताज़ा हो गया, मगर साथ ही यूँ महसूस हुआ जैसे किसी का हाथ गले पे आ पड़ा हो। मेरे चेहरे का रंग बदलने लगा
آنکھیں حلقوں سے اوپر آئی اور میں اپنا گلا پکڑ کر تڑپنے لگا۔ وہ نادیدہ قوت میری گردن دبا رہی تھی۔ ایک بار پھر ہنگامہ ہو گیا، میری حالت غیر ہو گئی تھی۔ لینے کے دینے پڑ گئے، وہ اپنی سوال سے تائب ہو گئے تھے۔ رات گئی، میری حالت بحال ہو سکی تھی۔ پریشانیوں کے دن، پریشانیوں کی راتیں، سارا کاروبار بند ہو گیا تھا۔ کوئی ڈیوٹی پر نہیں جاتا تھا، میں بھی گوشہ نشیں ہو گیا تھا۔ اس دوران میں نے کچھ تجربات بھی کیے تھے، مثلاً اپنے اوپر بیتنے والے تمام واقعات کاغذ پہ لکھنے کی کوشش کی۔ قلم میں سیاہی غائب ہو گئی، کئی نئے بال پوائنٹ آزمائے مگر کسی نے چل کر نہ دیا۔ دوسری بار انگلیاں اکڑ گئی، تیسری بار آنکھوں کی روشنی غائب ہو گئی۔ خوفزدہ ہو کر میں نے یہ کوشش ترک کر دی تھی۔ یوں بھی 3 دن گزرنے کے بعد ایک دم پر اصرار خاموشی چھا گئی تھی۔ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی جو حیرانی کا باعث ہوتی، لیکن گھر والوں کے حواس غائب تھے۔ بھائی بہن کو پڑھنے نہیں بھیجا جا رہا تھا کہ کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے۔ ماموں اور والد دفتر نہیں جا رہے تھے کہ گھر میں کچھ نہ ہو جائے۔ اس صبح ناشتہ کرتے ہوئے ماموں ریاض نے کہا، بھائی جان آپ کو حکیم سعد اللہ یاد ہے؟ والد صاحب چونک پڑے، پھر کسی قدر پرجوش لہجے میں بولے، بھائی خوب یاد آئے وہ تمہیں، واقعی اس وقت وہ ہمارے بہترین مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ حکیم سعد اللہ مجھے بھی یاد تھے، ایک دیندار بزرگ جن سے ہماری قدیم شناسائی تھی۔ پہلے حکمت کرتے تھے، تجربے کے ساتھ ساتھ روحانیت بھی تھی۔ بیٹے جوان ہو کر عمدہ ملازمتوں پر لگ گئے تو مطلب ختم کر دیا، مگر اب بھی فی سبیل اللہ خاص ضرورت مندوں کا علاج مفت کیا کرتے تھے۔ کافی عمر تھی، بہو کے وال بھی سفید ہو گئے تھے مگر کمر سیدھی تھی، بینائی درست تھی، دانت 32 موجود تھے، چہرے پر صحت کی سرخی، ان کا بڑھاپا قابل رشک تھا۔ شام کو 6 بجے ہم حکیم صاحب کے یہاں روانہ ہو گئے۔ بہت خوبصورت مکان تھا جہاں وہ اپنے خاندان کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ بیٹوں کی بیویاں، پوتے پوتیاں، ان کا کمرہ الگ تھلگ تھا جہاں ان کی ساری کائنات سجی ہوئی تھی۔ والد صاحب کا نام سن کر وہ خود باہر نکل آئے۔ بڑے بڑے لوگ آئے ہیں محفوظ احمد، بڑے بے مروت انسان ہو، بخدا کئی دن سے بہت یاد آ رہے تھے۔ میں نے نئی ملا سے کہا تھا کہ کسی وقت خبر لیں تمہاری، کہاں گئے وہ؟ آؤ اندر آؤ، انہوں نے کہا اور واپسی کے لیے مڑ گئے، مگر وہ آگے بڑھ کر رکے۔ چونک کر باری باری ہم تینوں کی شکلیں دیکھتے رہے، پھر بولے، کوئی اور ہے تمہارے ساتھ؟ جی نہیں، کیوں؟ والد صاحب نے پوچھا۔ نہیں، وہ کسی قدر الجھے ہوئے لہجے میں بولے۔ آؤ، پھر وہ ہمیں اپنے کمرے میں لے گئے۔ فرید میاں، انہوں نے کسی کو آواز دی۔ 9 سال کا ایک بچہ اندرونی دروازے سے داخل ہوا۔ میاں باہر دیکھنا، کوئی آیا ہے کیا؟ جی بہتر نانا میاں، بچے نے جواب دیا اور باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے آ کر بتایا کہ کوئی نہیں ہے۔ حکیم صاحب نے گردن جھٹک کر کہا، ٹھیک ہے جاؤ اور چائے کے لیے کہہ دو۔ بچے کے جانے کے بعد وہ مسکرا بولے، یہ پراسرار آمد باپ بیٹے اور سالے کی خالی از علت نہیں ہو سکتی، کوئی کام ہے مجھ سے؟ جی سعد اللہ صاحب۔ میاں بے دھڑک بتاؤ کیا بات ہے، بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں ہم لوگ۔ سعد اللہ صاحب، اللہ رحم کرے، کیا بات ہے؟ والد صاحب نے پوری تفصیل سے سب کچھ بتا دیا۔ سعد اللہ صاحب پوری توجہ سے سب کچھ سن رہے تھے۔ آخر تک تمام تفصیل جاننے کے بعد والد صاحب نے کہا، ان کی والدہ کہہ رہی ہے کہ گھر چھوڑ دیا جائے۔ اگر میں گھر کرائے پر؟ سعد اللہ نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انہیں خاموش کر دیا۔ وہ کچھ پڑھ رہے تھے، پھر انہوں نے چاروں طرف پھونکیں ماری اور پھر ٹھنڈی سانس لے کر بولے، نہیں میاں، یہ بیکار کی بات ہے۔ اٹھو صاحب زادے، ادھر آؤ۔ میں خاموشی سے ان کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے میرے دونوں ہاتھوں پکڑ کر ہتھیلیوں کی طرف سے سیدھے کیے اور پھر انہیں ناک کے قریب لے کر کے سونگھنے لگے۔ پھر انہوں نے ناک سکوڑ کر جھٹکے سے میرے ہاتھ پیچھے ہٹا دیے اور بولے، جاؤ بیٹھو۔ میں خاموشی سے اپنی جگہ جا بیٹھا تھا۔ حکیم صاحب نے یہی عمل ماموں ریاض اور والد صاحب کے ساتھ دہرایا۔ اس وقت انہوں نے کسی ناگواری کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ پھر وہ بولے، نہیں میاں، گھر وغیرہ چھوڑنے سے کچھ نہیں ہوگا، البتہ انہیں چھوڑ جاؤ۔ آج رات یہ ہمارے مہمان رہیں گے، صبح کو انہیں لے جانا، کوئی حرج تو نہیں ہے؟ حکیم صاحب، حرج بھلا کیا ہوگا؟ والد صاحب نے کہا۔ اس وقت ایک نوکر چائے لے کر آیا۔ حکیم صاحب ہنس کر بولے، چلو میاں کھاؤ پیو، پھر مذاکرات ہو جائیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر میں رہو آرام سے۔ گھر چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟
چائے کے بعد ماموں میاں اور والد صاحب اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ حکیم صاحب نے انہیں وہیں سے خداحافظ کہا اور پھر مجھ سے بولے، جوتے اتار کر آرام سے بیٹھ جاؤ مسعود میاں، رات کو بات کریں گے۔ کچھ پڑھو گے؟ ویسے تمہیں یہاں اپنے مطلب کی کوئی کتاب نہیں ملے گی، مجبوری ہے، آرام سے بیٹھو، کوئی تکلف مت کرو۔ جی، میں نے آہستہ سے کہا۔ ایک خاص بات میں نے محسوس کی تھی، وہ یہ کہ حکیم صاحب اس کے بعد اس کمرے سے گئے نہیں تھے۔ ایک بار بچہ انہیں کسی کام سے بلانے آیا تو انہوں نے کہا، ہم آ نہیں سکتے شکیل میاں، 8:30 بجے 2 آدمیوں کا کھانا بھجوا دینا، اس سے پہلے مت آنا۔ پھر وہ جائے نماز پر جا بیٹھے تھے۔ وقت مشکل سے گزر رہا تھا، ہم نے ساتھ کھانا کھایا، پھر میں نے حکیم صاحب کی ہدایت پر وہیں بیٹھ ایک دیوان سے لیٹ گیا۔ 10:30 بجے حکیم صاحب اٹھے، انہوں نے پورے کمرے کے 3 چکر لگائے اور پھر مجھ سے بولے، اٹھو میاں، بیٹھ جاؤ۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ حکیم صاحب مجھ سے کچھ فاصلے پر میری طرف پشت کر کے بیٹھ گئے، پھر انہوں نے کہا، جو کچھ کہو گے سچ کہو گے، وعدہ کرو۔ جی سچ کہوں گا، کہو۔ وعدہ کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں۔ کیا قصہ تھا؟ میں ریس کھیلتا ہوں، جوا کھیلتا ہوں، کوئی ایسا عمل کرنا چاہتا تھا جس سے مجھے کوئی پراسرار قوت ہو جائے، یہی میرا اندازہ تھا۔ خیر آگے کہو، انہوں نے کہا اور میری زبان چل پڑی۔ میں نے انہیں سادھو کے ملنے کا واقعہ، ہڈی کا حصول، اس کے بعد اس شیطان کا حکم، پیر باگن کے مزار کی سیڑھیاں، وہاں سے گرنے کا واقعہ اور پھر بعد کے سارے واقعات سنا ڈالے۔ میرا دل دہشت سے کانپ رہا تھا۔ اس سے پہلے میں نے جب بھی یہ داستان دہرانے کی کوشش کی تھی، میرے اعضاء نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا اور میری بری حالت ہو گئی تھی، لیکن اس وقت میری زبان نے میرا ساتھ دیا تھا۔ میرے اندر خوشی کی لہر پیدا ہو رہی تھی۔ اس کا حلیہ تو بتاؤ ذرا، حکیم صاحب بولے۔ قد بہت چھوٹا تھا، سر گنجا تھا، اوپری بدن ننگا اور گلی میں جینیوں۔ دفتر میری زبان رک گئی۔ کمرے کا منظر بے حد پراسرار تھا۔ سامنے کی دیوار پر میرا اور حکیم صاحب کا سایہ پڑ رہا تھا اور میری نگاہ کئی بار ان سایوں پر پڑ چکی تھی، لیکن اچانک ہی مجھے ایک تیسرا سایہ متحرک نظر آیا۔ یہ ایک پتلی سی رسی کا سایہ تھا جو ہل رہی تھی اور اس کے سرے سے کوئی پھیلی پھیلی چیز بندھی ہوئی تھی۔ رسی تیز سے لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ لٹکی ہوئی شے میرے چہرے کے عین سامنے پہنچ گئی۔ وہ ایک بہت بڑی مکڑی تھی۔ اس کی آنکھیں مٹر کے دانوں کے برابر اور گہری سرخ تھی اور وہ میرے چہرے کے عین سامنے جھول رہی تھی۔ دہشت سے میرا لہو میری رگوں میں منجمد ہو گیا۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی تو میرا گلا بھنج گیا۔ زبان اس طرح اکڑ گئی کہ میں اسے جنبش نہ دیکھ پایا۔ حکیم اللہ صاحب میری اس کیفیت سے بے نیاز میری طرف پشت کیے، شاید میرے آگے بولنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اپنے بدن کے لیسدار مادے سے بنے ہوئے تار میں جھولتی ہوئی مکڑی میرے چہرے کے سامنے آ کر رک گئی تھی اور میں اس کا ننھا سا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہی منحوس سادھو تھا۔ کوئی اور اسے دور سے دیکھتا تو وہ مکڑی کے سوا کچھ نظر نہ آتا، لیکن میں اس کے چہرے کو پہچانتا تھا۔ وہ شیطانی انداز میں مسکرا رہا تھا۔ میرے کانوں میں حکیم سعد اللہ کی آواز ابھری، بولتے رہو میاں، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے ایک بار پھر پوری قوت صرف کر کے بولنا چاہا، لیکن آواز نے ساتھ نہیں دیا۔ البتہ مکڑی نے اپنی آنکھوں سے مجھے اشارہ کیا تھا۔ پہلے تو میں کچھ سمجھ نہیں پایا، مگر دوسری بار مکڑی نے اپنی منحوس آنکھوں سے مجھے اشارہ کیا، تب میری نگاہ پیتل کے اس 2.5 فٹ لمبے گلدان پر پڑی جو مجھ سے 2 گز کے فاصلے پر رکھا ہوا تھا۔ اس میں صبح کے باسی پھول سجے ہوئے تھے۔ سعد اللہ صاحب نے پھر کہا، مسعود میاں، مجھے اس کا پورا حلیہ بتاؤ، میں اس کا نقشہ بنا رہا ہوں، تمہاری طرف رخ نہیں کر سکتا۔ سادھو نے مجھے کڑی نظروں سے دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں چمک بے پناہ ہو گئی تھی اور 2 سرخ لکیریں میری پیشانی کی ہڈی میں جیسے سوراخ کرنے لگی تھی۔ میں درد و کرب سے بے چین ہو گیا۔ اس وقت پیتل کا گلدان اپنی جگہ سے بلند ہو کر فضا میں پرواز کرتا ہوا خود بخود مجھ تک آ گیا۔ میرے دونوں ہاتھوں نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا اور جیسے کسی نے مجھے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ چیخ کر سعد اللہ صاحب کو اس خطرے سے آگاہ کر دوں جو انہیں پیش آنے والا تھا، مگر یہ کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ میرے اعضاء اب میرے قبضے میں نہیں تھے۔ میرا ذہن طلسمی روشنیوں میں جگرتا جا رہا تھا جو میرے دماغ میں داخل ہو چکی تھی۔ میرے قدم میرے نہ چاہنے کے باوجود سعد اللہ صاحب کی طرف بڑھ رہے تھے۔
میرا رواں رواں فریاد کر رہا تھا مگر میں بے بس تھا۔ میرے ہاتھ سر سے بلند ہو چکے تھے۔ سعد اللہ صاحب میری مسلسل خاموشی سے پریشان ہو گئے تھے۔ انہوں نے کسی قدر ناخوشگوار لہجے میں کہا، میاں کچھ منہ سے تو بولو، تم نے ساری محنت، یہ کہہ کر انہوں نے پہلو بدلا اور رخ تبدیل کر لیا۔ پر میں ان کے بالکل نزدیک تھا، میرے ہاتھ بلند ہو کر جھک چکے تھے اور کوئی 3 کلو وزنی گلدان ان کے سر کا نشانہ لے چکا تھا۔ البتہ رخ اچانک تبدیل ہونے سے ان کا سر پہلی ضرب سے بچ گیا اور گلدان ان کے شانے پر پڑا۔ حکیم صاحب کے منہ سے ایک دلخراش چیخ نکلی۔ میرا ہاتھ دوبارہ بلند ہو گیا تھا۔ حکیم صاحب نے بے اختیار سر کا دفاع کرتے ہوئے کلائی سامنے کر دی اور گلدان کی ضرب ان کی کلائی چکنا چور ہو گئی۔ اس بار وہ پہلے سے زیادہ زور سے چیخے تھے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی تھی، مگر میرے قدموں نے ایک لمبی زکند بھری اور میں دوبارہ ان کے قریب پہنچ گیا۔ حکیم صاحب کافی زور سے دروازے ٹکرائے تھے اور ایک زوردار دھماکہ ہوا ہوگا، مگر میں ہر احساس سے آج انہیں ہلاک کرنے کے در پہ تھا۔ حکیم صاحب نے دروازے کا سہارا لے کر اٹھنا چاہا مگر اس پر گلدان ان کے سر پر پڑا تھا۔ ضعیف اور کمزور آدمی تھے۔ ہائے! ایک مدھم سی آواز ان کے ہونٹوں سے خارج ہوئی اور اس کے بعد وہ ہوئے سرد ہو گئے، لیکن میرے ہاتھ نہیں رکے تھے۔ گلدان کی مسلسل ضربیں میں ان کے جسم کے مختلف حصوں پر لگا رہا تھا اور ان کے خاندان نے ان کی چیخیں اور اندر ہونے والی دھما چوکری سن لی تھی۔ چنانچہ سب دروازے پر آ گئے اور باہر سے دروازہ پیٹا جا رہا تھا۔ پھر اس پر زوردار ضربیں پڑنے لگی اور اچانک مجھے ہوش آ گیا۔ میں نے اس منحوس مکڑی کو دیکھا مگر اب اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ باہر سے لگنے والی ضربوں سے دروازے کی چٹنی کے اسکرو اکھڑ گئے اور بہت سے لوگ بھرا مار کر اندر داخل ہو گئے۔ ان میں عورتیں، بچے اور 2 جوان آدمی بھی تھے جو شاید حکیم صاحب کے بیٹے تھے۔ پھر سب بھیانک آوازوں میں چیخنے لگے۔ انہوں نے حکیم صاحب کا کچلا ہوا جسم دیکھ لیا تھا۔ نہ جانے کیا کیا آوازیں سنائی دے رہی تھی، کون کیا کہہ رہا تھا، میرے حواس قابو میں ہی نہ تھے۔ دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، شاید مجھے مارا بھی جا رہا تھا مگر بدن کو چوٹ لگنے کا احساس بھی نہیں تھا۔ پھر میرے چاروں طرف تاریکی چھا گئی۔ میں تو ہسپتال کے ایک بستر پر تھا۔ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے دروازے اور کھڑکیاں بند تھیں۔ دیر تک سمجھ میں نہیں آیا۔ ہوش و حواس جاگے تو جسم کے مختلف حصوں میں درد ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ گزرا ہوا وقت یاد آیا اور ایک ایک چیز یاد آ گئی۔ میں وحشت زدہ انداز میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس منحوس غلیظ جانور نے میرے ہاتھوں حکیم سعد اللہ جیسے نیک انسان کو قتل کروا دیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا وہ صحیح طور پر اب یاد نہیں آ رہا تھا۔ بستر پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گیا۔ پھر دروازہ تھوڑا سا کھلا۔ کسی نے جھانک کر اندر دیکھا اور فوراً ہی دروازہ بند کر دیا، لیکن چند ہی لمحات کے بعد پھر کھلا اور ایک زبردست جسامت کا مالک پولیس آفیسر کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے چند کانسٹیبل تھے اور اس کے بعد ایک ڈاکٹر ایک نرس کے ساتھ۔ پولیس آفیسر نے پررعب لہجے میں کہا، دیکھیے ڈاکٹر صاحب، معائنہ کیجیے اس کا، ہم اسے لے کر جانا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، بس ہوش میں آ جانے کا انتظار تھا، جسم پر ایسی کوئی چوٹ نہیں ہے جس کا باقاعدہ علاج کیا جائے، پھر بھی دیکھ لیتا ہوں۔ اس نے آلہ لگا کر میرے دل کی دھڑکنوں کا معائنہ کیا، جسم کے مختلف حصوں کو ٹٹولا اور میرا شانہ تھپتھپاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے انچارج صاحب، بالکل ٹھیک ہے، تندرست آدمی ہے، کوئی بات نہیں، اسے آپ لے جا سکتے ہیں۔ انسپکٹر نے اپنے ساتھی کانسٹیبل کو اشارہ کیا اور انہوں نے میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈال دیں۔ میں ششدر تھا، خوف سے میرا دل بندھا ہوا جا رہا تھا، ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ ہوش و حواس اس وقت بالکل بحال تھے، سوائے جسم کے کچھ حصوں کے درد اور کوئی کمی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ انسپکٹر نے مجھے گردن سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا، چل اوئے، آگے بڑھ۔ خاموشی کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ کسی سے کچھ کہنے کے لیے الفاظ بھی نہیں تھے میرے پاس۔ بیچاری کے انداز میں کمرے کے دروازے سے باہر نکلا تو یہ دیکھ کر دل حلق میں آ گیا کہ باہر سبھی موجود تھے۔ ماموں ریاض، والد صاحب اور والدہ، چھوٹی بہن اور بھائی، سب کے چہرے اس طرح مرجھائے ہوئے تھے جیسے ان پر خزاں آ گئی ہو۔ والدہ صاحب مجھے دیکھ کر بیچارے کھانے لگی۔ والد صاحب نے دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا لیا۔ چھوٹی بہن دونوں ہاتھ پھیلا کر آگے بڑھی اور بولی، بھائی جان، بھائی جان، لیکن انسپکٹر نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ڈنڈا سامنے کرتے ہوئے کہا، نہیں بی بی، خود کو سنبھال ہی رکھو، قریب آنے کی اجازت نہیں ہے، یہ مجرم ہے، یہ قاتل ہے، اس سے دور رہو۔ بہن نہ جانے کیا کیا کہنے لگی۔ میرے کان ایک بار پھر سنسنانے لگے تھے۔ والد صاحب
बेचारे चेहरे से हाथ ही न हटा पा रहे थे। मामूरियात ने अलबत्ता हिम्मत करके मेरे करीब पहुंचते हुए कहा, फिक्र न करना महसूद मियाँ, हम तुम्हारी जमानत कराने की भरपूर कोशिश करेंगे। बिल्कुल फिक्र मत करना, हम जिंदा हैं। जो कुछ भी बन पड़ेगा हम तुम्हारे लिए ज़रूर करेंगे। मामूरियात कहते रहे, लेकिन मैंने उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। माँ और बहन की कैफियत देखकर दिल फटा जा रहा था। जी चाह रहा था कि दौड़कर माँ से लिपट जाऊं। उनकी आवाज़ें कानों में गर्म शीशे की मानद उतर रही थी। छोटा भाई आंखें फाड़े मुझे देख रहा था। हर शख्स की ऐसी कैफियत थी कि तसव्वुर करता तो सीना फट जाता। फिर वो सब पीछे रह गए। माँ की आवाज़ें अब भी मेरे कानों में आ रही थी, लो बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो, वो बेकसूर है, बेगुनाह है। मुझे एक गाड़ी में बैठा दिया गया और बाकी सब लोग पीछे रह गए। अब मैं इंस्पेक्टर के रहमो करम पर था। कुछ देर के बाद हम थाने पहुंच गए और मुझे लॉकअप में बंद कर दिया गया। किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा था। इंस्पेक्टर चला गया और मैं लॉकअप में ज़मीन पर बैठकर दीवार से टेक लगाए गुजरे हुए वाक़यात पर गौर करने लगा। अब इतना भी अहमक नहीं था कि इस भयानक सूरत हाल को नहीं समझ पाता। मैंने एक कत्ल किया था और बड़ी वहशत और दरिंदगी के आलम में किया था। हकीम सादुल्लाह मेरे हाथों मारे गए थे। अगर मैं किसी से कहता कि उन्हें कत्ल करने वाला मैं नहीं था तो लोग हंसने के अलावा कुछ ना करते। चनाचा ऐसी बातें करना ही हमाकत थी।